औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन है, हमारी सेकंड रिवीजन है सूरह मुबारका की। आयत नंबर 13 से आयत नंबर 33 तक हम पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही है जो तुम्हें दिखाता है निशानी अपनी। क्या निशानी दिखाता है? ये जो अभी हवा चल रही है, ये बारिश हो रही है। युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़न, और वो उतारता है रिज़्क़ आसमान से। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं नसीहत पकड़ता मगर वो रजू करता है। हम ये तो सारे देखते हैं कि हाँ आसमान पे बादल आए, हवा चली, बादल आए और फिर बारिश हो गई। हम ये नहीं देखते कि आसमान की तरफ जो है वो बादल लाया कौन है, ये हवा चलाई किसने है, ये बारिश बरसाई किसने है, इसके पीछे कौन सी कुव्वत है, कौन सा जो है कौन सी ताकत है जो ये सारे काम कर रही है। तो जो सोचेगा वही नसीहत लेगा, जो नहीं सोचेगा उसको क्या है, हाँ रोज जो है वो बारिश होती है, रोज जो है वो हवा चलती है, बारिश आई गुजर गई, ठीक है जी बारिशों का मौसम है। तो ये तो गौर करने वाली बात तो ना हुई। ये तो फिर जानवर भी ऐसे ही करते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इंसान तो जो है वो बस जानवरों की तरह खाता पीता है, जो राह को नहीं देखता। तो वल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वो तो अपनी निशानियां दिखाता रहता है। ये सूरज चढ़ा है, किसने चढ़ाया है इस सूरज को? कौन रोशनी देने के लिए इसको किसने मामूर किया है? किसने कहा है कि आहिस्ता 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 इतना अपना टेम्परेचर बढ़ाओ? अगर यकदम अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो दिन को कर देता और सीधा 40 पे टेम्परेचर होता और रात को जो है वो 18 होता, तो फिर हम क्या कर लेते? अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है कि वो बॉडी को इम्यून करता है आहिस्ता आहिस्ता, कि सुबह जो है वो जब आप 17-18 से शुरू होते हैं, 20 से शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जाता है। इसी तरह बॉडी जो है वो आदी होती जाती है और फिर उसके बाद यकदम उसको सर्दी में नहीं ले आता, फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर गिराता है ताकि जो है वो पता ना चले। कौन है ये निशानियां दिखा रहा? ये वही जमीन, इसी में पानी, यही पानी, इसी एक ही ट्यूबवेल से पानी लग रहा है, इसमें तरह तरह के फल जो है वो कौन दिखाता है? देखेगा तो वो अल्लाह की तरफ रजू तो वो करेगा जो अल्लाह को चाहता होगा, जो इस पे गौर फिक्र करेगा। तो बस फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी को पुकारो खालिस होकर। अल्लाह को आमेजिश वाली दुआ पसंद नहीं है। अल्लाह को जो है वो पार्ट टाइम ओबीडियंसी, पार्ट टाइम जो है वो गुलामी पसंद नहीं है। होली या सोली फॉर ऑलमाइटी अल्लाह। ये नहीं है कि मैं अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को और उसका हिस्सा उसको। मैं कभी कभार अल्लाह के आगे सजदा भी करता जाऊं और साथ अपनी मिन्नतें मुरादें जो है वो किसी दरबार के साथ भी व्यवस्था रखूं, किसी और से भी रखूं। तो अमेजिश वाली जितनी मर्जी दुआएं मांगते जाओगे, अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं होगा। एक सिर्फ अल्लाह ही के, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी को पुकारो खालिस उसी के लिए दीन को। वलौ करहल काफिरून, और अगरचे काफिरों को बुरा लगे। ये तौहीद का पैगाम जो है वो हमेशा बुरा लगता है। लोग इसके साथ कहानियां वाबस्ता करना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि जब तक यीशु मसीह का किस्सा साथ सुनाया नहीं जाएगा, अल्लाह का बेटा नहीं बनाया जाएगा, तब तक बात नहीं होगी। जब तक उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं कहा जाएगा, वो तो चले, उन्होंने तो नबियों को अल्लाह के बेटे बनाया। हमने यहाँ पे यहाँ पे जो है वो और जो दुनिया से चले गए, जिनकी मिसालें हमारे सामने हैं, जिनकी जिंदगियां हमारे सामने हैं, वो खुद अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते रहे। हमने उनको जो है वो रब के बराबर ला खड़ा किया, हमने उनको अल्लाह का सिफारिशी बना दिया। हम उनसे मांगते हैं कि ये कब्रों में पड़े हुए हमारे जो कब्रों में सोए हुए हमारे लिए हमारी बातें सुनते हैं और आगे जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं, जबकि वो खुद आजिज हैं इस वक्त। और फिर काफरों को इनकार करने वालों को चाहे अगरचे बुरा लगता है, वो लगता रहे बुरा, तुम्हारा काम है कि वो वाला हो, उसको खालिस सिर्फ उसी अल्लाह को पुकारो। रफीउद दरजात, बुलंद दर्जों वाला, बुलंद दर्जों वाला, जुल अर्श वाला। कितने बुलंद दर्जे हैं कि 7वें आसमान से 50,000 मील की मसाफत के ऊपर जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का अर्श है। चाहे इस दुनिया में कोई कितनी ही मोहतरम मुकर्रम हस्ती क्यों ना हो, अल्लाह के करीब भी नहीं पहुंच सकती। उसका अर्श कितना है, जिसके 2 किनारों की चौड़ाई जो है वो 50,000 मील की मसाफत है। उस बुलंद दर्जात वाला अर्श वाला, युल्किर रूह मिन अम्रिही, डालता है रूह मिन अम्रिही, अपने हुक्म से, जिस कला में यशा, जिसके ऊपर चाहता है। वो अपनी वही जिसको देना चाहता है वो दे देता है। ये ऐसे ही है
کسی کو اللہ نے ذہانت دے دی اور ہم کہیں کہ یہ کیوں اتنا ذہین ہے، یہ حسین اتنا کیوں ہے، اس میں یہ قوت اتنی کیوں ہے، یہ سٹرینتھ اس میں کیوں ہے، اس میں یہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ کیوں ہے، اس میں ٹیلنٹ کیوں ہے؟ یہ تو اس کی رحمت ہے نا، وہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے 7 فٹ کا بنا دے، جس کو چاہے 4 فٹ کا رہنے دے۔ یہ لوگوں کا کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی وحی کیوں اتری، کہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، کیا اللہ تم سے پوچھ کے بھیجتا کہ ہاں جی اب بتاؤ میں کس کے اوپر وحی بھیجوں؟ اس کا مطلب کہ تم اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ جانتے ہو کہ اچھا یہ اس کام کے قابل ہے۔ یہ تو اس کی ونڈ ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جس پہ چاہے جو ہے وہ اپنی روح جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کس لیے؟ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں سے، لینذر یوم الطلاق، اصل تو بات یہی ہے، تاکہ وہ خبردار کر دے ملاقات کے دن سے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ملاقات ہوگی، اس دن رب سے ملاقات ہوگی، اس دن اپنے اعمال سے ملاقات ہوگی، اس دن جو ہے وہ پوجنے والے جو جن کو پوج رہے ہیں عابد معبودوں سے ملاقات کریں گے، وہ ان کا انکار کر دیں گے اس وقت۔ جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی ہم باتیں مانتے ہیں، ہم جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے، اور جن کو ہم نے سو کالڈ اپنے رہبر و رہنما اپنا لیڈر بنا رکھا ہوا ہے، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمارے پیچھے چلو؟ سب سے یوم الطلاق سے خبردار کر دیں کہ اس دن اپنے اعمال سے بھی ملاقات ہوگی، اور اس دن پھر ہم جو ہے پچھتائیں گے، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم فلاں کے پیچھے نہ چلے ہوتے۔ اللہ ہمیں آج معاف کر دے، آج ہمیں بخش دے، اب ہم دوبارہ جائیں اور دوبارہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تو 2 دفعہ پہلے مار چکا ہے، 2 دفعہ زندہ بھی کر دے گا۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیئا، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی اس دن۔ ہم جو چھپاتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دل میں گناہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہیں، لیکن کوئی اس وقت جو ہے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چیز تش تش بام ہوگی۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ 2 فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پہ بیٹھے لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ابھی اسی سبق میں پڑھیں گے کہ اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، اس خیانت کا سبب بننے والے دل میں جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جب اس حد تک وہ جانتا ہے، پھر چھپا کے کہاں لے جاؤ گے؟ لا یخفی علی اللہ منہم شیئا، کچھ نہیں چھپا رہے گا اللہ کے اوپر ان میں سے۔ لمن الملک، کس کی بادشاہی ہے آج کے دن؟ الجوم، کہ جس دن ہوگا اس دن ساری چیز سب جو ہے وہ گگھی بندھی ہوئی ہوگی ہر شخص کی، ہر شخص سانس روک کے جو ہے وہ اپنے فیصلے کا جو منتظر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جس وقت سب کو سلا دیں گے، پھر اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کدھر ہیں وہ جبار؟ کدھر ہیں وہ جو تکبر کرتے تھے؟ کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ؟ کوئی نہیں، آج کے دن تکبر میرا، آج کے دن بادشاہت میری، للہ الواحد القہار۔ اللہ سبحانہ، کہا جاتا ہے کہ جو درمیان میں یہ خاموشی کا وقفہ ہے، یہ جو سائلنٹ پاز ہے، یہ 40 سال پہ محیط ہوگا، کہ ہر چیز چپ ہوگی، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، ہر چیز فنا کر دی جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کس کی ہے بادشاہ؟ کون ہے آج کے دن کا؟ بڑائی کس کی ہے آج کے دن کی؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ؟ پھر سائلنٹ ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں بات کرنے کے بعد پھر خود اس کا جواب دیا جائے گا، للہ الواحد القہار، لیے اللہ ایک غالب کی، کسی اور کی نہیں۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ دیکھے گا، جس نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جس نے کسی کو دیکھ کے ماتھے کے اوپر سلوٹ آ گئی ہوگی اس کا بھی بدلہ وہاں پہ پائے گا، کسی کو دیکھ کے مسکرا دیا ہوگا اس کا بدلہ بھی وہاں پہ پائے گا، جاتے جاتے کسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا وہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا، جاتے جاتے پاؤں کی ٹھوکر سے پتھر ہٹا دیا وہ بھی لکھا ہوگا، کسی کے بارے میں برا سوچ لیا وہ بھی وہاں پہ ہوگا۔ یہاں پہ یہی الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، کیا بما کسبت، جو کمائی کی ہوگی۔ دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے، آج کے دن جو ہم کرتے ہیں وہ ہم بھگتتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں بعد میں بلا بدلہ ہمیں اس کا دیا جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں۔ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ہماری اولاد اسی طرح جو ہے ہمارے ساتھ کریں گے۔ جو ہم کسی کو دھوکا انسان وما یخدعون الا انفسہم،
نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو. یہ خادعون وہ تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو, لیکن نہیں دھوکہ دیتے اپنے آپ کو. ہم ایک پانی میں ملاوٹ آتا ہے, دوسرا اسی سے آگے, تیسرا اس سے آگے, گھوم پھر کے دھوکہ وہیں پہ آ جاتا ہے. سمجھتے تو ہم یہ ہیں کہ ہم نے ملاوٹ کر لی, 4 پیسے کما لیے. جس کو دودھ بیچا وہ ڈاکٹر ہوگا, وہ اسی طرح جو ہے وہ پھر دوائی میں جو ہے اسی طرح جو ہے وہ اتار دے گا. ملاوٹ, خیانت, وعدہ خلافی, یہ دھوکے واپس آ جاتے ہیں. لا ظلم اليوم, آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ, بے شک اللہ, سریع الحساب, بہت جلد بہت تیز حساب لینے والے ہیں. اللہ کے لیے حساب ایسے ہی ایسا تمام خلقت کا جیسے ایک شخص سے حساب لے لیا گیا, پلک جھپکنے میں. ایک ہی جیسے ایک شخص کا حساب ہوا اسی طرح ساری کا. جیسے آج کے دن میں کیا اللہ میری نہیں سنتا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے, میری باڈی میں کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ کی ہر بندے کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ اللہ رکھ رہا ہے. تو اسی دن اسی طرح حساب بھی ہر سے کسی کا علیحدہ لے لیتا ہے. اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ, ان اللہ سے, بے شک اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. وانذرہم, اور خبردار کر دیجئے ان کو, یوم العاصفۃ, عاصفۃ قریب آنے والا وقت. جیسے ہم کہتے ہیں نا جلدی کرو فلائٹ نکل جائے گی, جلدی کرو ٹرین کا ٹائم ہو جائے گا, تو یہ بھی آنے والا. کتنا آنے والا کوئی پتہ نہیں, علامات تو آ چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہوا. وہ دین جو شروع ہوا تھا اس کا جو ہے وہ مکمل ہوا اس دن. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے مطلب کہ اس کے بعد اس کائنات جو ہے وہ اس میں کچھ اور نہیں دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ایک جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ نے فرمایا قیامت, یہ قیامت ہے, یہ میں ہوں, یہ قیامت ہے, اتنا ہی فاصلہ ہے, رہ گیا بس اس میں سے. بٹرا دیجئے وانذرہم یوم العاصفۃ, اور خبردار کیجئے ان کو آنے والی. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی. کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تخلیق کائنات کی کب ہوئی تھی؟ ہمیں شعور میں پہلے کب اٹھا کے ہم سے عہد لیا گیا تھا؟ ہم تو ہسٹری پڑھ سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں سال کی. اسی طرح ادھر سے آنکھ بند ہوئی ہوگی, ادھر جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ سور پھونکا جا رہا ہوگا. تو یہ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا قریب آنے والی, یوم العاصفہ, قریب آنے والی. اس سے خبردار کر دیے. کس دن؟ اذا القلوب لدى الحناجر, جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے, جس دن دل گلے تک پہنچ جائیں گے. کس طرح؟ کاظمین, قسم کس کو کہتے ہیں؟ غم سے بھرے ہونے کو. کاظمین, غم سے بھرے ہوئے, کہ اس دن ڈر ہوگا کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اس دن دہشت دیکھ کے, یہ دہشت کیا, ابھی ایک کڑک ہو انسان کا دل جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اس دن کا حال سوچ لیجیے جس دن زمین و آسمان اللہ لپیٹا ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ میں. جس دن جو ہے وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ پھر رہے ہوں گے, ہر چیز ملیا میٹ کر دی جائے گی. جس وقت جو ہے وہ پھر کھڑکھڑاہٹ ہوگی, زلزلے آئیں گے, زمین پھٹ جائے گی. اس وقت غم کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت جو ہے وہ کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم, نہیں ہوگا کوئی دوست ظالموں کا. حمیم کہتے ہیں ویسے بیسیکلی ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی, گرم پانی. اسی سے مانا گرم جوش ہوتا ہے, بے تکلف دوست ہوتا ہے. ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اس دن. آج جو ہم نے من گڑت اپنے معبود بنا رکھے ہیں, آج جو وسیلہ کی ڈیفینیشن ہم نے غلط کر کے وسیلہ جو یہ بنا رکھا ہوا ہے کہ وہ فلاں وسیلہ ہے میرا. وسیلہ وہ نہیں ہے, وسیلہ ہمارے اعمال ہیں, اعمال صالح ہیں ہمارے, وہی اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں. ہمیں کوئی اور ہاتھ سے انگلی پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتا. جو ہم اعمال کرتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حقوق العباد ہیں, یہ جو بھلائیاں ہیں, یہ وہ وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ کے پاس لے کے جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہوگا. ما للظالمین من حمیم, کوئی دوست نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع, اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ جا کے جو ہے بخشوا دیں گے, کیا اپنے بارے میں پتا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو؟ تم سے تو خود سوال جواب ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. اپوز ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں اور مجھ سے دعا کراؤ میں بخشا لوں گا, اور اس بخشش کے بدلے میں میرے گلے میں پیسے ڈال دو تاکہ میں جائیدادیں بنا لوں, میں محلات اس سے کھڑے کر لوں. کوئی نہیں ہوگا جس کی بات سنی جائے اس دن. یعلم خائنۃ الاعین, وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. جو ہم تان و تشریح میں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں, جو ہم آنکھوں سے آنکھ
भर चुप करके जो है वो किसी गैर महरम पे देखते हैं। फरमाया इसके ऊपर कि इस शख्स की मिसाल ऐसे है कि जो किसी के घर में गया और उस घर में की औरत जो है वो आ जा रही है, वो कनखियों से जो है वो जब दिल करता है तो देख लेता है, जब देखता है दूसरे में तवज्जो हो जाते हैं तो अमानतदार बन जाता है। हालांकि उसका दिल करता है कि मैं इसके पोशीदा अज़ा को भी देख लूं, और उसका दिल करता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बदकारी भी कर लूं। यालमु खानतुल आयुन, वो जानता है आंखों की खयानत को। इस बात का जवाब हम में से हर कोई अपने दिल से पूछ के दे सकता है। वो जानता है इस आंखों की खयानत को। वमा तुख्फी सदूर, और जो तुम सीनों में छुपाए हुए हो। ये आंखों को किसने कहा कि जो है वो दूरी नजर से जो है वो उधर देखे? दिल में ख्वाहिश उठी है ना, सीने में से कुछ ख्वाहिश पली है, तो उस ख्वाहिश को भी जानता है जो तुम्हारी आंख की खयानत का सबब बना है। इस हद तक वो इल्म रखता है। वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, और वो फैसला कर देगा हक के साथ। देखिए, जो जानता होगा वही फैसला करेगा, और कोई फैसला नहीं कर सकता, ना कोई जानने का दावा कर सकता है। इस जुर्म को कैसे जाना जा सकता है कि फलां ने फलां की जो है वो बहन बेटी के ऊपर जो है बुरी नजर डाली? किसको पता होगा? सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीका लह के अलावा किसी को नहीं पता। और उसके अंदर मुहर्रकात क्या थे, उसके दिल में पलने वाली इस ख्वाहिश का सबब क्या था, वो भी वही जानता है, कोई और नहीं जानता। किसी के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इसको जो है वो जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। जानने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, हम उसके बज़ाहिर, उसके रवैये, उसके बिहेवियर, उसके अखलाक के ऊपर जो है वो हम कोई राय दे सकते हैं, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते कि इसके बारे में हम जो है सब कुछ जानते हैं। वो जानने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, जो सीनों में छुपा हुआ जो कुछ है वो जानता है। और उसी बिना पे फैसला होगा कि इसने ये कत्ल किया था, इसने ये गुनाह किया था, इस गुनाह का सबब क्या था, इस कत्ल, इस गुनाह, इस जुर्म के नतीजे में कौन कौन अफेक्टी है। उस अफेक्टी का तो हम यहां पे नहीं अंदाजा कर सकते। कितने इसके जो है वो इस एक्ट से, इसके इस फेल से कितने जो है वो औरतें बेवा हुई हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं। उनके बाद, उस शख्स के बाद जो घर का वाहिद सरबराह था, उसके जाने से कितनों की दुनिया जो है वो उजड़ी रही है, और कितना अरसा जो है वो इसका शिकार रहे हैं। ये सब कौन फैसला करेगा? ये कौन सब कैलकुलेशंस करेगा? ये सब कैलकुलेशंस वही करेगा जो जानता है। वो हक के साथ, सच्चाई के साथ। यहां पे अगर हम किसी को कुछ सजा देते हैं या अल्लाह सजा देता है, उसका मतलब उसके जुर्म की सजा नहीं होती। उसका मतलब उसको डिटेन करना होता है, उसको रोकना होता है कि जो फेल इसने किया वो दोबारा ना करे। जो कत्ल किया, जो ज़ना किया, जो कुछ किया है वो दोबारा ना करे, तब उसका हाथ पकड़ा जाता है। असल हिसाब तो तब होगा जब उसके आफ्टर फैक्ट्स जो हैं उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे जल्जला आता है तो जल्जले के बाद उसके कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं, इसी तरह हर गुनाह के भी आफ्टर शॉक्स होते हैं। उस आफ्टर शॉक्स को जो है वो बाद में फिर कैलकुलेट कौन कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात उस दिन करेगी, और उस सच्चाई के साथ फैसला कर लेगी। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और जिनको तुम पुकारते हो सिवाय उसके, ला यक़ज़ूना बिशैइन, जब वो इल्म ही नहीं रखते तो वो फैसला कैसे कर सकते हैं? फैसला की बुनियाद क्या होती है? अच्छा जी, बताएं आपके साथ क्या हुआ, आपके गवाह कौन से हैं, वकील कौन सा है, हाँ जी आप बताएं कि आपके ऊपर ये इल्जाम है। अब कभी कोई नहीं आया, कभी कोई आएगा, कभी कोई झूठ बोल रहा है, कभी कोई किसी सच्चाई के साथ बात कर रहा है, तो कैसे फैसला होगा? जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो कोई फैसला नहीं कर सकते। क्यों? बेशक अल्लाह ही है जो सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह, इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, वही है सुनने वाला। ये अल्लाह की ये सीगा मुबालगा है। कितना सुनने वाला, जमीन की तहों में जो कुछ हो रहा है वो भी सुनता है, समुंदर की गहराइयों में जो कुछ हो रहा है वो भी सुनता है, हर चीज को वो देखने वाला है। फिर भी अल्लाह को नहीं मानते। अवलम यसीरु फिल अर्द, क्या जमीन में चले फिरे नहीं हो? फयंजुरु कैफा काना आकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि फिर तुम देखते कि क्या अंजाम हुआ तुम्हारे पहले लोगों का। वो आदो समूद की बस्तियां जो है वो क्यों उजड़ गई? ये खंडरात हमारे सामने निशानी के तौर पे क्यों रखे जा रहे हैं? कभी हम मोंजोदड़ो देख लें, कभी हम हड़प्पा देख लें, कभी हम कोई और देख लें। ये डेड सी क्यों है? आज साइंस कह रही है उसके नीचे बस्ती के आसार मिल रहे हैं। यादो समूद की बस्तियां ये चले फिरे नहीं जमीन में, कि तुम देखते थे कि जो अकड़े हुए थे जमीन के ऊपर, जो कब्रिस्तान देखो भरे पड़े हैं, जो कहते थे हमारे बगैर दुनिया कैसे चलेगी, जिनकी गर्दन में इतना बड़ा बड़ा सरिया था और वो जमीन पे जब किसी दूसरे को पांव रखने के भी रवादार नहीं थे जमीन के ऊपर। अवलम यसीरु, क्या वो नहीं चले फिरे जमीन में? फयंजुरु कैफा काना आकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो देखते क्या अंजाम हुआ। कोई बचा हुआ है आज तक? फिरौन, करौन, हामान, कोई है हमारे सामने? उसको छोड़ दें, हम अपनी हिस्ट्री में जितनी हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी में देख लें कितने जो हैं वो फिरौन आए और कहां चले गए।
ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. کانو تھے وہ ہم اشد منہم ان سے زیادہ طاقت والے قوتاً قوت میں وآثاراً فی الارض اور زمین میں نشان بنانے میں یادگاریں بنانے میں. یادگار نشان وہی بناتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں میری بڑائی ہے. وہ کدھر گیا وہ برج العرب اور اب قبر العرب جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. کس نے جو ہے وہ بنایا تھا؟ کون نشان بناتا ہے؟ تو وہ قوت میں نشانیوں میں تم سے زیادہ تکڑے تھے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ نے پکڑ لیا پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب. جو ان کے جرائم تھے ان کے بعد انہوں نے پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ پھر جب زلزلہ آیا، جب سیلاب آیا، جب سمندر پھٹا اور اس میں سب غرق ہو گئے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں. وَمَا كَانَ لَهُم اور نہیں تھا کوئی بھی ان کو بچانے والا من اللہ اللہ سے من واق کوئی بھی. جس کی اللہ کے اوپر رحمت ہوئی وہی بچے. وہی دریا تھا، وہی پانی تھا، اس میں سے 12 راستے بنے، 12 قبیلے گزر گئے، زمین خشک ہو گئی. وہی پانی تھا، پھر دوسری فوج آئی وہ غرق ہو کے رہ گئی. وہی تندو تیز تیز ہوا تھی جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور ہر چیز جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دی. لوگ جو ہے کھجور کے تنوں کی طرح آسمان سے دے کے نیچے مارے گئے. وہی ایک احاطے میں باغ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ جو ہے وہاں پہ ان کو کچھ نہیں ہوا. آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. وہی چنگاڑ ہوتی ہے، وہی زلزلہ ہوتا ہے، نبی اور اس کے ساتھی محفوظ رہتے ہیں، باقی سب کو اڑا دیا جاتا ہے. تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ. ذالکا اور یہ کس لیے بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ کہ آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات کھلی نشانیاں لے کے فکفروا نہیں مانے. ہمارے پاس بھی ہمارا رسول کتاب لے کے آیا، ہمارے پاس سیرت لے کے آیا، ہم بھی نہیں مان رہے. فکفروا پس انہوں نے انکار کیا، ہم بھی انکار کر رہے ہیں. ہم بھی ان گناہوں کا سبب ایک ایک گناہ کے سبب جس وقت جو ہے وہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئی، سارے گناہ اکٹھے کر لیجیے، ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں. فکفروا انہوں نے انکار کیا، ہم بھی کر رہے ہیں. فاخذہم اللہ بذنوبہم فاخذہم اللہ پکڑ لیا اللہ نے ان کو. تو اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑے گا؟ ہمارے بھی تو پھر نشان ہی باقی رہ جائیں گے. نشان بھی باقی نہیں رہنے. ہم جانتے ہیں، چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ باقی سارے کیا تھے. اپنی تیسری سے چوتھی نسل کا نام بتائیے وہ کون تھے، کیا تھے. ہم میرے سے نہیں جانتے. دادا کی حد تک شاید جانتے ہوں، شاید پردادا کا نام جانتے ہوں، ہمیں نہیں پتا وہ قبریں کدھر تھیں اور کدھر چلے گئے. وہ جن کے نطفے سے، جن کی نسل سے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ہمیں تو کسی کا کچھ نہیں پتا. فاخذہم اللہ پکڑ لیا اللہ نے. انہ قوی شدید العقاب بے شک وہ طاقتور ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسلی رکھیے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ آپ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا. بلا شبہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اسی طرح جو ہے وہ ہم نے موسیٰ کو جو ہے وہ اپنی کھلی نشانی ہے وہ سلطان مبین آیات نشانی، ایسی نشانی کہ جس دلیل کے سامنے کوئی دوسرا جو ہے وہ لاجواب ہو جائے. وہ کہا تھا نا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. لاجواب ہوا لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں کہ سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، سب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنی موت کا یقین کیوں نہیں آتا؟ کھلی نشانیاں، سلطان، دلیل، ایسی حجت، ایسی سند جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص خود کچھ نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کوئی فورس ہے. یہ کھلی نشانی، یہ لکڑی کو، عصا کو جو ہے وہ سانپ اژدھا بنا دینا اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اس کو کسی نے جو ہے وہ یہ طاقت دی ہے. یہ جب اپنا ہاتھ ید بیضاء بغل میں ڈالتا ہے، نکالتا ہے تو یہ ایک روشن چمک رہا ہوتا ہے. یہ خود نہیں کر سکتا، یہ ہوتا ہے سلطان، یہ ہوتی ہے سند، یہ ہوتی ہے دلیل. دلیل وہ جس سے جو ہے وہ اگلا لاجواب ہو جائے. اللہ نے اتنی دلیلیں یہ ابھی یہ بارش آئے تھے، کون بتا سکتا ہے کہ یہ بارش کون برسائی ہے؟ ہونے والی بارش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. ہم ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کیا سرائیاں ہوتی ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ کتنی بارش ہوئی، کتنے ڈراپ زمین پہ گرے، اس ڈراپ گرنے سے کون سا پتا، کون سی جو ہے وہ جڑ کو پانی پہنچا. nobody knows about that. بھیجا ہم نے کھلی آیات کے ساتھ اور دلیلیں دے کے الی فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. یہ اس کے وزیروں کے، حامان جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم تھا، قارون جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہی تھا لیکن سیاست میں فرعون کا ساتھ دیتا تھا، فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا.
جب پہنچے جا کے اپنے دلائل دیے، فقالو پس کہنے لگے ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کر رہا ہے، یہ جو عصا لے کے آیا ہے۔ یہ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ فلما جاءہم بالحق، بس جب وہ آیا ان کے پاس سچائی لے کے، حق کے ساتھ، من عندنا، ہمارے ہاں سے، حالانکہ موسیٰ پہلے بھی وہیں رہے تھے، اسی محل میں پلے بڑے تھے، وہیں سے ایک قبطی ہاتھ سے مارا گیا تھا تو پھر چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگے تھے، وہاں سے چلے گئے تھے، پھر جب واپس آئے تو پھر یہاں کیا ہمارے ہاں سے، ہمارے ہاں سے کیا مطلب؟ جب واپس آ رہے تھے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر نبوت عطا فرمائی تھی، پھر یہ معجزات ساتھ دیے تھے، اور کیا کہا تھا؟ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ کہاں فرعون کا بھرا ہوا دربار، اپنے وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ، اور کہاں ایک موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ حضرت آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ قالو کہنے لگے، اب دیکھا، حق طلوب ابن ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر دو ان کے بیٹوں کو، کہ اگر یہ آگے ہیں، انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دیا، ان کی طاقت روز بروز بڑھ رہی ہے، ان کے بچوں کو مار دو، ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دو، تاکہ نہ یہ ہوں گے نہ یہ لڑیں گے۔ واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو۔ یہ حکم دوسری دفعہ دیا گیا ہے، 2 دفعہ۔ ایک جس وقت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، بادشاہ نے اس وقت خواب دیکھا تھا، تو اس کے خواب کا نتیجہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا، جو یہاں پہ فرعون کا خاتمہ کر دے گا۔ تو کہا تھا سارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں قتل مار دو ان کو۔ اور دوسرا، اس وقت جس وقت جو ہے یہ حق آیا، اور حق لانے کے بعد جب ان نے درباریوں نے مشورہ دیا کہ یہ روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، ان کے طاقت پکڑنے سے جو ہے وہ ہمارا اقتدار ڈوب جائے گا، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اب اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو جو ہے سب کو جو ہے ان کے مردوں کو قتل کر دو، عورتیں رکھیں، اپنے گھروں میں کام بھی تو کروانے ہیں ہم نے، اپنی نفسانی خواہشات بھی پوری کرنی ہے۔ وما کید الکافرین، قید کہتے ہیں تدبیر کو، چال کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوتی کافروں کی چال مگر بوتی۔ لوگ چالیں چلتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کتنی ہیں، اسلام کو مٹا دینے کی کتنی سازشیں ہوئیں، کافروں کی چال کوئی جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی نام صرف حق کا ہی باقی رہتا ہے، حق ہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کوششیں کتنی کی، اور بعض کوششوں میں انہوں نے کامیابی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی ڈے اینڈ ریزلٹ کیا تھا؟ حق کا بول بالا ہوا۔ انہوں نے تو مٹا دینا چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اور اسلام کو، اور وہی 10 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے وہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اور سارا اس کے بعد عرب جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے قدموں تلے آ گیا۔ اسی طرح موسیٰ کو اور اس کے بھائی موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو جو مٹانا چاہا، باقی تو وہی رہے، وہ تو سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو جو وہ چالیں چلتے ہیں، انہوں نے تو چال چلی کہ سارے بچے مار دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ موسیٰ جو ہے اسی گھر میں پل کے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا سب کو قتل کر دیں، لیکن اللہ کو تو جو ہے وہ کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی جب اللہ نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے۔ تو کیا کسی نے کوئی ایک تلوار بھی اٹھائی؟ اللہ نے پانی کو حکم دیا، اور سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ غرق کر کے رکھ دیے۔ وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون، ذرونی چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، بلا لے وہ اپنے رب کو۔ اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صرف اس لیے کہ میں دیکھوں کہ اس دربار میں سے میرے حمایتی کتنے ہیں، یہ تو نہیں کہ میرا دربار بھی جو ہے وہ لٹ گیا ہے۔ کتنا بے بس محسوس کر رہا ہے کہ وہ وقت کا فرعون جو رب کہلاتا تھا اپنے آپ کو، وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ کس نے پکڑا ہوا تھا تجھے بھی؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ ڈر لگتا ہے، یہ وہی چال ہوتی ہے جو ہر حکمران کرتا ہے، کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ان یبدل دینکم، کہ تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض فساد، یا زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تمہارا دین کو بدل دے گا۔ دین سے مراد کیا تھا؟ یہ نہیں ہوگا کہ وہ سورج کو جو ہے پوجا کرنے والوں کو ختم کر دے گا، یا ان کے بتوں کو جو ہے وہ جو ہے پوجنے والوں کو ختم کر، نہیں، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی سرداریاں، ان کی بادشاہ ختم کر دے گا، بنی اسرائیل اقتدار میں آ جائیں گے۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، انی عصت بربی وربکم، ٹھیک ہے تو جو کر، میں تو پناہ میں آتا ہوں اپنے اور تیرے رب کی، من کل متکبر، تیرے نہیں، ہر غرور کرنے والے، ہر تکبر کرنے والے سے۔ کون تکبر کرتا ہے؟ لا یؤمن بیوم الحساب، تکبر صرف وہی کرتا ہے جس کو روز آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، جس کو یہ پتا ہو کہ ہاں میرا کل کو ہاتھ پکڑا جانا ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے، وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ ہمیں پتا چل جائے، ہمیں ایمان تو ہے ہمارا کہ ہم روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین ہمیں بھی کوئی نہیں ہے، یقین ہو تو ہم یہ سب کچھ
جو بے حیائیاں ہیں، جو حرام پنے ہیں، جو حرام خوری ہیں، وہ ہم چھوڑ نہ دیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں ہر اس متکبر، ہر اس غرور کرنے والے سے جو روز آخرت پہ حساب نہیں رکھتا، میں اسے اللہ رب کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے رب کی، جو میرا رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ اب جب یہ قتل کی بات ہوئی، شہید کرنے کی سازشیں ہونے لگیں، وقال رجل مومن، تو ایک مومن بندہ اٹھا اس میں سے، وقال رجل مومن، کہنے لگا ایک مومن شخص، من آل فرعون، فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، جس نے چھپایا ہوا تھا، اس نے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہاں میں مومن ہوں، اندر سے وہ اسلام لا چکا تھا، تو کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم ایک بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں جو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر کچھ قریش کے سردار آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے کھینچنے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے ان سے چھڑایا اور آ کے یہی بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس بنا پہ مارتے ہو کہ تم جو ہے وہ ایک شخص کی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف ایک اس بنا کے اوپر، صرف یہی اس کا قصور ہے کہ وہ کہتا ہے بات کرنی ہے دلیل سے کرو۔ اب اگر اس کی دلیل کے سامنے تم لاجواب ہو چکے ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ یقتلون اتقتلون، کیا تم مارتے ہو ایسے ایک شخص کو اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس کہ ان یقولوا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور حالانکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں لے کے آیا ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ، کتنے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے اذن سے جو ہے وہ لوگوں کو دیے۔ شکل قمر کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے سامنے، کتنے معجزے تھے۔ چلو اگر تم اس کی قتل کرنے کی کیا بات ہوئی، اگر بقول تمہارے تم سمجھتے ہو، کیا کہا تھا انہوں نے، قالوا ساحر کذاب، کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ چلو ہوگا جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو پھر اس کا جھوٹ اسی میں ہی ہے۔ ہم بھی جب فیصلہ کرنے کسی دو بندوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اچھا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے، تجھے کیا تکلیف؟ تو یہاں پہ بھی ان سے کہا گیا، کہا اس بندے نے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو پھر اس کا جھوٹ اسی کے اوپر ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ، تو پھر پہنچے گا تمہیں بعض الذی یعدکم، وہ جو جس کا وعدہ تم سے کرتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، تم پہ عذاب آئے گا اور تمہیں روز محشر بھگتنا پڑے گا، تم جہنم میں جو ہے وہ ڈالے جاؤ گے۔ جیسے میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ ایک شخص تھا جو روز آخرت پہ نہیں مانتا تھا، تو جب اب اس کا کوئی دودھ دینے والا آیا اس کو، تو آگے اس نے کہا اچھا تم آئے وہ اتنی گرمی ہے کہ پانی شانی پی لو، تو اس نے کہا نہیں میں روزے سے، انہوں نے کہا روزہ کیوں رکھا؟ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ وہ کون اللہ؟ وہ جو روزے محشر جس نے پوچھنا ہوگا تجھے آخرت پہ یقین ہوگا؟ جی ہاں مجھے یقین ہے، مجھے تو کوئی یقین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ زندگی تو آپ کی بھی گزر گئی، میری بھی گزر گئی، اگر روز آخرت نہیں ہے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہوئی تو تجھے کیا ہوگا یہ سوچ لے جو تو آج انکاری ہے اس بات کا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر تو وہ جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کا جھوٹ ان کے سر پہ ہے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر وہ سچے ہوئے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے اوپر آئے گا ضرور، پھر وہ عذاب آئے گا صحیح تم کے اوپر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ جو حد سے بڑھ جانے والا جھوٹا ہوتا ہے اس کا تو ساتھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جو اسراف کرنے والا جھوٹا ہے اس کا تو ساتھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تو ان کو راہ نہیں دکھاتا، تو جب اللہ راہ دکھاتا ہے تو اللہ تو سچے کو ہی راہ دکھاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اگر ان کا جھوٹ ہے تو جھوٹ ان کے اوپر ہے، اگر وہ سچے ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر یہ کچھ ہو کے رہنا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، مان لے آج تم تگڑے ہو، آج کے دن تمہاری بادشاہی ہے، آج کے تمہارے اقتدار کا سورج جو ہے وہ سوا نیزے کے اوپر ہے، ظاہرین فی الارض، چھائے ہوئے ہو تم زمین میں، من ینصرنا من باس اللہ، پھر کون مدد کرے گا ہماری، من باس اللہ ان جانا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا کون بچائے گا پھر ہمیں؟ کیا یہ بات بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کون بچا سکا ہمیں؟ کوئی نہیں بچا سکا۔ تو آج کے دن تو بادشاہی ہے، یہ وہ ہر دنیا کے ہر فرعون کے لیے یہ پیغام ہے جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے جو اس کو غرور تکبر کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ آمادہ کیے رکھتا ہے کہ نہیں تم بہت بڑے ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے آج۔ اصل میں تو جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے ہم نے،
کہ ہم کچھ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو آج کے دن تو تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، تم چھائے ہوئے ہو زمین میں، غالب ہو تم زمین میں، من ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ قال فرعون، جواب دیا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں تمہیں وہ دکھاتا جو میں دیکھتا ہوں، اور جو مجھے پتا ہے وہی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اب یہ وہ ایک ڈپلومیسی کی ایک چال ہے، یہ اس کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کی ایک کوشش ہے کہ تمہارا خیال ہے جو ہم نہیں کہتے، تمہارا خیال ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے تو سچ دیکھا ہے، اور جو میں نے دیکھا وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور جس راہ پہ میں چلاتا ہوں وہی راہ میں تو تمہاری بہتری چاہ رہا ہوں، حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا اپنے آپ کو۔ قال فرعون، کہنے لگا فرعون، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور میں نہیں تمہیں راہ دکھاتا، الا سبیل الرشاد، سوائے اس سیدھی راہ کے۔ ہر تکبر کرنے والا، ہر غرور کرنے والا، یہی اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، اور جس راہ پہ میں چل رہا ہوں اسی راہ کا، اور یہ راہ سیدھی راہ ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ راہ سیدھی نہ ہو چاہے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنا، جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ان قوموں جیسے دن کے اوپر تمہیں ڈر لگتا ہے، وہ قومیں جن کے اوپر عذاب آ چکا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، قوم نوح، ان سب کے دن جیسے ان کے اوپر برے دن آئے تھے، مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر ہی برے دن آ گئے، مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، مانند حالت اس قوم کی، نوح کی، عاد کی، سمود کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد میں تھے۔ ہم اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یریدو، وہ ارادہ رکھتا، ظلم کا، للعباد، لام جہاں پہ زائد اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے ظلم کرنے کا، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ بندہ خود ہے جو اپنے اوپر ظلم خود کماتا ہے۔ جب اپنے کریٹر کی بات نہیں مانے گا، جس نے مجھے تخلیق کیا، وہ جانتے ہیں میرے بارے میں کہ میرا پرزہ کون سا فٹ کیسے کس طرح چلنا ہے، میں اس کی چھوڑ کے جو ہے وہ دوسروں کی بات مانوں گا تو پھر تو ظلم تو میں کروں گا۔ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے پیدا کرنے والا وہ، پرورش کرنے والا وہ، سب کچھ کرنے والا وہ، تمہارے مانگے اور بنا مانگے تمہیں جو ہے وہ سب کچھ دینے والا وہ، اور تم ہاتھ پھیلانے کے لیے کسی اور کو، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اللہ کا حصہ تو چلو ٹھیک ہے، آج کتنے ہم ہیں جو زکوٰۃ جو ہے پوری دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ٹائم کے اوپر ہم کیلکولیٹر بھی یاد آ جاتا ہے، ہمیں وہ جس بھاؤ پہ لیا تھا وہ بھی بات یاد آتی ہے، وہ میں تو اس وقت 30,000 کا لیا تھا، چاہے آج وہ 3 کروڑ کا کیوں نہ ہو۔ اس حد تک حکم ہے کہ اس کو جو ہے وہ تم لیکوڈیٹ کرو اگر تمہارے پاس کیش نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ چھوڑ دیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ عشر کتنے لوگ دیتے ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ مقرر کر دیا گیا کہ یار جو برانی زمین ہے اس کا یہ ہے، جو نہری ہے وہ اس کا ہے، یہ ہے 10% اور 5%۔ کبھی دیکھا ہم نے کہ ہمارے اوپر عذاب آتے اس لیے ہیں کہ ہم کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم اس میں سے عشر نکال رہے ہوں، ہر فصل میں سے اللہ کا حصہ نکال رہے ہوں؟ درباراں تے دیکھا ضرور چڑھاؤں چلے جائیدا، لیکن ہم نے کبھی عشر اتارنے دینے کی بات نہیں کی۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پیسے لگا کے پانی ملا تو 5% ہم نے نکالنا ہے پیداوار کا، 10% ہم نے نکالنا ہے برانی زمین کا۔ ہم میں سے کچھ کی زمینیں بھی ہوں گی، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم خود ہی ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ وَيَا قَوْمِ، اور مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف علیکم یوم التناد، اور مجھے وہ تناد، ندا، چیخو پکار والے دن کا ڈر لگتا ہے۔ وہ جس دن چیخو پکار جاری ہوگی، آہو فغاں جاری ہوگی، جس دن جو ہے وہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے تمہارا، ہمیں تو جو اللہ نے کہا تھا کہ سیدھے راہ پہ چلو گے تمہیں جنتوں سے نواز دوں گا، تو ہمیں تو جنتیں ملیں گی، سناؤ تھوڑنا کی بنیاں، تمہارے ساتھ کیا؟ یار ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا، اب کسی طرح نکل سکتے ہیں، واپسی تو کوئی نہیں ہوگی۔ یار جو تمہارے پاس ہے کچھ ہمارے اوپر بھی پانی بہا دو، تاکہ ہم جو جل رہے ہیں، جو جلس رہے ہیں آگ سے، جو ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، شاید اس کو کچھ فاقہ ہو جائے، اور ہمیں بھی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ دیں۔ تو کہیں گے اللہ نے تو حرام قرار دے دیا تمہارے اوپر۔ اس وقت جو ہے ایک دوسرے کو پکارے جانے کا دن ہوگا، اس وقت عابد معبود سے کہے گا میری بازو پکڑو، تم نے وعدہ کیا تھا، وہ نہیں ناس سے بھاگے گا وہاں سے، وہ نہیں اس کے سامنے ہوگا۔ اس دن جو ہے وہ بندہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ جہنم سے اللہ سے کہیں گے اللہ میاں ہمیں نکال دے، اللہ کہے گا نہیں اب رہو ادھر ہی، تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔
اس چیخ و پکار کے دن سے ڈر لگتا ہے. یوم تولون مدبرین، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے. اللہ ایک چانس اور دے دے اب ہم، پھر کوئی چانس نہیں. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا کوئی سوائے اللہ کے تمہارا بچانے والا. اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو اس دن جو کچھ ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے اس کو کوئی پھر راہ دکھانے والا نہیں. اور بے راہ وہی ہوتا ہے جو خود بے راہ، جو اس راہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، جو خود جی بھر کے سونا چاہتا ہے. مؤذن چاہے کہتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ جتنی مرضی پکار کرتا رہے. دیکھیں جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں ہمارے دل سے ایک دفعہ جو ہے وہ آواز ضرور اٹھتی ہے، ایک دفعہ ہمارے سر پہ وہ تھوڑا ضرور پڑتا ہے غلط کر رہے ہو. ہم اپنے دل کی اس بات کو جو ہے وہ پاؤں تلے دبا کے جو ہے وہ اس گناہ کے کام کو کر گزرتے ہیں. تو پھر اللہ نے تو اس وقت سمجھایا تھا کہ ہاں بھائی بندے بن جو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ایک آواز اٹھی تھی ہمارے اندر سے ہوک کہ یہ راستہ منافی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن ہم نے اس کو درگزر کیا. جب درگزر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا من دنیا کی آسائشیں چاہتا تھا، ہم آسانیاں چاہتے تھے، ہم شارٹ کٹس چاہتے تھے. ہم ان شارٹ کٹس کے پیچھے چل دیے. ہم نے وہ 9 نقد نہ 13 ادار والی بات ہوگی کہ جو یہاں پہ کھاؤ پیو، جو پلاٹ جو بلڈنگیں ہیں لے لو، اللہ نے تو وعدے کیے ہوئے اتنوں کے. اب ایک شخص نے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ 4 دن میں 4 نمازیں پڑھنے جاتا ہے مسجد میں، فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا اس سے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا اگر تمہاری کل ایک میٹنگ ہو جس سے تجھے $1 بلین کا پروفٹ ہونا تو اٹھے گا؟ انہوں نے کہا جی میں ساری رات سوؤں گا ہی نہیں. کہتا تجھے اس 2 صبح کی سنتوں کا اندازہ نہیں جو $ٹریلینز کی سنتیں ہیں، اور پھر نماز اٹھ کے مسجد میں آگے پڑھنا، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ کیا تمہیں ملنے والا ہے. تو ہم تو اس طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس دنیا میں سب کچھ ہے، 2 گھنٹے اور سو لوں پھر بعد میں دیکھی جائے گی. تو جو اللہ جس کو بے راہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا ہے، اور راہ جو لینا چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتی، مل جاتی ہے. راہ کیسے ملے گی؟ قرآن پکڑ لیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی سیرت پکڑ لیں، یہی ہمارا راستہ ہے. تیسرا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں. حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی رسی تھام لیں تبھی کامیابی ہے. نہیں تو پھر یہ ناکامیوں کے قصے بھرے پڑے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. کتنی قومیں آئیں اجڑ گئیں اور پھر سب کے لیے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله. آمين يا رب.